अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका कूद पड़ेगा या मज़ाकरात के जरिए सीज फायर का रास्ता निकालेगा, इसका सस्पेंस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतज़ाद इशारों से मुसलसल बरकरार रखे हुए हैं। और इसी सस्पेंस थ्रिलर की नुमाइश के दौरान ही व्हाइट हाउस में आज इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम तरीन मुलाकात हो रही है, एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान इसराइल तनाज़ा अपने क्लाइमैक्स पर है और फिलहाल इसमें फौरी कमी का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत के साथ ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के दीगर ओहदेदारान की मुलाकात को खासा अहम समझा जा रहा है। आज भी ट्रंप ने अपनी मीडिया टॉक के दौरान पाकिस्तान की बतौर एटमी मुल्क तारीफ करते हुए ये कहा है कि वो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग के हवाले से ये खबरदार भी कर दिया है कि अगले हफ्ते से कबल कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है और ट्रंप के बकौल वो ये नहीं कह सकते कि वो क्या करने जा रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि ईरान ने बातचीत करने का कहा है, मगर मैंने जवाब दिया है कि अब बहुत देर हो गई है। ईरान को यह बातचीत तो 2 हफ्ते पहले कर लेनी चाहिए थी। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने आज ये वाजे कर दिया है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। आज होने वाली व्हाइट हाउस मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है और ट्रंप ने ईरान इसराइल जंग में अमरीकी किरदार के हवाले से सस्पेंस क्यों बरकरार हुआ है, क्या ट्रंप सोच रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक सफ़ीर मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम अम्बेसडर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ऐन इस वक्त जब ईरान इसराइल का तनाज़ा जो है वो ज़ोरों पर है, इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात इस सारे तनाज़े के दौरान होती नज़र आ रही है, तो कितनी अहमियत की हामिल है और क्या ट्रंप पाकिस्तान को किसी तौर पर ईरान को किसी चीज़ के लिए मनाने के लिए कह सकता है इस मुलाकात में? जी, मेरे ख्याल में ये जो मुलाकात है इसकी अहमियत हमारे लिए ज़रूर है। और अहमियत इसकी खूबी ये है कि ये पहली मर्तबा है, ये एक वाहिद कि ट्रंप साहब ने एक आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की और उनको लंच पे इनवाइट किया। तो ये एक बहुत इज्जत का ये सिग्नल है पाकिस्तान के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये मीटिंग का जो मतलब जहाँ तक मुझे समझ आती है, इसका मतलब पाकिस्तान की जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पेश करना और उनको बढ़ाने के लिए ये मीटिंग हमारी तरफ से जो हम जो चाहते हैं वो 2 चीज़ें कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें ज़्यादा इजाफा हो और जो कुछ तिजारत में, इन्वेस्टमेंट में, बाकी जितनी भी काउंटर टेररिज्म की कोऑपरेशन है उन सब एरियाज में हमारी कोऑपरेशन बढ़े। और दूसरा जो पहलू है वो है कि ट्रंप साहब ने ये सीज फायर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, सीज फायर मनवाया था। वो चाहते हैं कि वो मीडिएट करें मसले, कश्मीर का मसला, दूसरे मसलों पे मीडिएशन से वो मसले हल करें। तो हमारी ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल में यही है और होनी चाहिए कि उन्होंने जो कमिटमेंट्स दी हैं, प्रॉमिस किया है, डिक्लेरेशंस की हैं, इसके बारे में उन पे हमें उनको इनकरेज करना चाहिए और कॉन्क्रीट स्टेप्स की तरफ ले जाना चाहिए। जहाँ तक कि ये ईरान इसराइल का मसला है, ये तो एक ऐसे यानी कि मौके पे खड़ गया है और ऑब्वियसली इसके ऊपर भी शायद तवज्जो देंगे और उसमें बातचीत होगी। पर मेरे ख्याल में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मुलाकात में। ठीक है, बिल्कुल सही, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मगर मुनीर अकरम साहब, एक इशू है और वो ये है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो ट्रंप की जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है कल नरेंद्र मोदी से, वहाँ पर दोबारा से एक चीज़ सामने आई है कि विक्रम मिस्री साहब ने दोबारा उस राब्ते के बाद ये बात की है कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन कबूल नहीं करेंगे। जी, उन्होंने कहा है, पर मेरे ख्याल में अमेरिका और हिंदुस्तान उनके करीबी ताल्लुकात हैं, पर इस तरह से एक हेड ऑफ स्टेट को
US کے پریزیڈنٹ کو اس طرح سے جواب دینا میرے خیال میں یہ کوئی اہم ڈپلومیسی نہیں ہے، اور ہندوستان نے ڈیسپریشن میں یہ صاف کیا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں، میڈیشن نہیں مانتے ہیں، نہ ہم مانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے سیز فائر کروایا۔ یہ میرے خیال میں ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امریکہ سب میں بڑی طاقت ہے، امریکہ کا انفلوئنس بہت ہندوستان میں بھی ہے، اور میرے خیال میں ہندوستان ایک مشکل پوزیشن میں پھنس گیا ہے۔ اچھا، اور یہ مشکل پوزیشن ان کو اور مشکل پوزیشن میں آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب، تو فیلڈ مارشل کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو 1-on-1 ہو رہی ہوگی، اور بھارت کی نہیں ہو سکی، نریندر مودی کی G7 میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات 1-on-1 نہیں ہو سکی، ہی ہیڈ ٹو رش بیک ٹو US، تو کیا اس چیز سے بھی بھارت اب پریشان ہو رہا ہوگا کہ بھائی امریکہ تو پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے مل رہا ہے اور ہماری تو ملاقات نہیں ہو پائی؟ جی، اب ان کا کہنا ہے کہ جی مودی صاحب راضی نہیں تھے، واشنگٹن نے ان کو بلایا تھا، پر وہ اس لیے نہیں ملاقات ہو رہی کہ کیونکہ ایک بڑا اختلاف آ گیا ہے بیچ میں، اور اختلاف یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی ایک پرسنل ایشو ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے سیز فائر کروایا، میں نے دونوں طرف کو کہا کہ جی یہ مذاکرات کر کے یہ مسئلے حل کریں، ہندوستان دونوں چیزوں پہ نہ کر رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی ہو اور ہندوستانی ڈپلومیسی کی یہ شکست ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو منیر اکرم صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو کمنگ بیک ٹو دا ایران اسرائیل جو کانفلکٹ ہے اس وقت چل رہا، اب یہ جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے آج، یہ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ یا تو ٹرمپ خود سے یہ بات کر سکتا ہے پاکستان سے کہ بھئی پاکستان کسی قسم کا اس خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرے اور ایران کو کسی طریقے سے انگیج کر کے منائے اور مذاکرات کی طرف لے کر آئے، یا یہ دی ادر وے اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ٹرمپ سے اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں کسی طریقے سے کہ بھئی آپ اس میں انٹروین کریں، جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ نے انٹروین کیا اور پیس کو بحال رکھا، تو یہاں پر بھی آپ کے انٹرونشن سے یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ کے مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں، کلیئرٹی نہیں آ رہی ٹرمپ کی طرف سے۔ جی صحیح ہے، پر جہاں تک کہ ہمارا انٹرسٹ ہے، ہمارا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ جی جلد میں جلد یہ جنگ بند ہو اور امن ہو، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے تو پورے خطے میں میرے خیال میں بہت خوفناک اس کی امکان ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش تو یہ جاری ہے، اور ہم نے ڈپلومیسی ہماری جاری ہے دوست ممالکوں کے ساتھ کہ ایک راستہ ڈھونڈا جائے جس کے تحت یہ جنگ رک جائے۔ اب ٹرمپ صاحب سے کیا بات چیت ہوتی ہے وہ تو دیکھنے کی بات ہے، پر ہماری کوشش میرے خیال میں یہی ہونی چاہیے کہ جی ان سے بھی کہا جائے اور ہم خود بھی کہہ سکیں کہ ہم تیار ہیں، جو کچھ رول ہم ادا کر سکتے ہیں امن لے آنے کے لیے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم نے امریکہ سے بھی کہنا ہے کہ جی ہمارا یہ خواہش ہے کہ آپ جنگ میں نہ پڑیں، اور آپ اپنا انفلوئنس اور پاور استعمال کر کے اور ایک امن لے آئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا منیر اکرم صاحب، آج بھی جو خامنائی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا، تو اس بات سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ جی دیکھیں، وہ سرنڈر تو، ایران اتنا بڑا ملک ہے، 70 ملین لوگ ہیں، پاورفل ملک ہے، اب جتنا بھی اس کو نقصان ایریل وارفیئر سے تو ہرا نہیں سکتے ہیں، ایریل وارفیئر سے ڈیمیج کر سکتے ہیں، ان کا نیوکلیئر پروگرام پہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، ان کی باقی جو فیسلٹیز ہیں اس کو لوگ، پر آکیپائی تو نہیں کر سکتے۔ ہار تو جب ہوتی ہے کہ ہتھیار پوری قوم چھوڑ جائے اور حکومت چھوڑ جائے، یہ حکومت نہ یہ قوم چھوڑے گی جب، اور کوئی لینڈ انویشن تو نہیں ہو سکتا ہے یہ ایران کا۔
ٹھیک ہے. اچھا, اور ویسے آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے کیا منیر اکرم صاحب کہ امریکہ کیا مطلب جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑی کارروائی ہو سکتی ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ بھی آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا, تو پھر اس بات سے ان کا کیا مقصد مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ خاصی ان کو پیش رفت ہو گئی ہے, یا کوئی ملیٹریلی کوئی ایکشن اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لینے کا کچھ پلان ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ کیا آپ سگنلز ریڈ کر رہے ہیں ٹرمپ کی باتوں سے؟ جی دیکھیں, اس میں اوبیسلی ان کو رائے جو مل رہی ہے اپنی اندرونی, کچھ لوگ اسرائیل کی طرف جھکے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اب انہوں نے یہ شروع کیا ہے, ہم ختم کر لیں جو 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 فیسلٹی ہے فورتوں میں اسرائیل نہیں کر سکتا, ہم نے کرنا ہے. تو ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, آپ اپنا انفلوئنس, امریکہ انفلوئنس استعمال کر کے اور امن لے آئے اور اس جنگ کو روکا جائے. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ شاید میرے خیال میں میری ون مسٹ ہوپ کہ یہ صرف ایک بلف ہے, اور اس بلف کو وہ استعمال کر کے کوئی اگریمنٹ ایران کو منوانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا منیر اکرم صاحب, یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ سرپرائزز ہمیں ملے, کچھ سرپرائزز بھارت کو ملے, کچھ سرپرائزز اس سارے کانفلکٹ کے دنیا کو ملے, جیسے چائنیز جہازوں کا جو جس طریقے سے استعمال ہوا وہ دنیا ویسٹرن جو ہے دنیا اس کے لیے ایک سرپرائز تھا. اسی طرح جب پاکستانی جیٹس نے رافیلز کو گرایا تو یہ دونوں ممالک کے لیے سرپرائز تھا, ہمارے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھا, ان کے لیے ایک ان پلیزنٹ سرپرائز تھا بھارت کے لیے. تو یہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے منیر اکرم صاحب, اس میں آپ نے ڈپلومیٹیکلی جو آپ کی نظر ہے اتنے سالوں کی, اس میں آپ کو کون کون سے سرپرائزز نظر آئے اس پورے کانفلکٹ میں, اسرائیل اور ایران کی طرف سے, دونوں کی طرف سے؟ اس میں میرے خیال میں کوئی زیادہ سرپرائز نہیں تھی. اسرائیل نے ایک پورا سال یا 1.5 سال لگایا ہے ایران کی جو پاور اور قوت تھی اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے. پہلے حماس کو مارا, پھر حزب اللہ کو مارا, پھر وہاں اسد رجیم گر گئی. تو یہ سب ایران کی ایلائز تھیں, ان کو پہلے ڈیگریڈ کیا. پھر جو پہلے انیشل جو حملے ہوئے اسرائیل اور ایران کے درمیان, جو لاسٹ اکتوبر میں بھی ہوئے تھے, اپریل میں بھی ہوئے تھے, اس میں یہ نظر آ گیا کہ اسرائیل کو اگر حمایت ہوتی ہے اس کی ایلائز کی, امریکہ, برطانیہ, فرانس, یہ سب مل کر جو ایرانی میسائلز پھینکے گئے تھے ان کو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا. تو یہ ایکویشن پھر اس وقت بھی ہے. تو اس میں کوئی زیادہ سرپرائز نہیں ہے. سرپرائز صرف یہ ہے کہ obviously جس طرح سے کھلے عام اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور جس طرح سے یہ دنیا میں ایک یونیک مسئلہ ہے کہ اسرائیل نے کھلے عام اٹیک کیا ہے اور اس کو کس نے روکا نہیں ہے اس وقت تک. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ناظرین آپ نے منیر اکرم صاحب کو سنا, بڑا ڈیٹیل ایک تجزیہ انہوں نے اس وقت ایران اسرائیل وار کے حوالے سے بھی پیش کیا, اور ساتھ ہی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی پیش کیا. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ سچویشن انفولڈ ہوتی ہے, پاکستان کیا کردار ادا کرنے کی آفر کیا کر سکتا ہے, کرے گا, یہ ساری چیزیں یہ ہمیں دیکھنی ہوں گی. اور اب پروگرام میں ذکر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی عالمی بدترین درجہ بندی کا اور کراچی کے رہائشی حالات پر اٹھنے والے سنگین سوالات کا. کراچی کی اس بار رہائش کے اعتبار سے عالمی فہرست میں کم ترین درجہ بندی سامنے آئی ہے, اور عالمی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کراچی کو دنیا کے بدترین قابل رہائش شہروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق کراچی کو دنیا بھر کے 173 شہروں میں بدترین رہائشی ماحول کے اعتبار سے 170ویں نمبر پر رکھا گیا ہے. زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ 2024 میں کراچی کی رینکنگ 169 تھی, جو کہ اس سال ایک درجہ تنزلی کے ساتھ اب 170 ہو چکی ہے. یہ درجہ بندی 5 شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے, جن میں صحت, ثقافت اور ماحول, تعلیم, بنیادی ڈھانچہ اور استحکام شامل ہیں.
کراچی کو تازہ ترین درجہ بندی کے مطابق 100 میں سے صرف 42.7 پوائنٹس ملے ہیں، جبکہ پہلے نمبر پر آنے والے شہر کوپن ہیگن کو 98 پوائنٹس کے ساتھ دنیا کا بہترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ کوپن ہیگن کے بعد وینا، زیورخ، میلبرن اور جنیوا کو دنیا کے دیگر بہترین قابل رہائش شہر قرار دیا گیا ہے، اور اکتوبر 2024 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اپنی ایک رپورٹ میں یہ خبردار کر چکا ہے کہ پاکستان کے شہری مراکز بالخصوص کراچی دن بدن ناقابل رہائش بنتے جا رہے ہیں، جہاں ٹریفک، آلودگی، بد انتظامی اور طبقاتی تقسیم نے بڑے مسائل کو جنم دے دیا ہے۔ کراچی آخر کیوں اس حال کو پہنچ گیا ہے، اور اس عالمی درجہ بندی چیخ چیخ کر ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے فوری طور پر، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں اربن پلانر اور کراچی اربن لیب کے قائم مقام ڈائریکٹر محمد توحید صاحب۔ السلام علیکم توحید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو یہ درجہ بندی آئی ہے سامنے، یہ آف کورس ایک فیکٹر کو دیکھ کے تو نہیں بنائی گئی، اس میں متعدد فیکٹرز شامل ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر جو مجموعی حالات اس وقت جو تصویر پیش کر رہا ہے ہماری، وہ کتنی خوفناک ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو اس وقت کراچی کی رینکنگ آئی ہے کہ یہ بدترین شہروں میں 173 میں سے وہ چوتھے جو ہے وہ بدترین شہر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 5-6 سال سے ہم مستقل انہی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن 5 کیٹیگریز کا آپ نے تذکرہ کیا، جن کی بنیاد پر یہ پوری رینکنگ کی گئی، اور ہر ایک کیٹیگری میں مختلف انڈیکیٹر استعمال کیے گئے۔ ٹوٹل انہوں نے 30 انڈیکیٹر استعمال کیے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ واقعتاً وہ زمینی حقائق ہیں جس سے ہمارے ادارے، ہماری بیوروکریسی اور جو انتظامی افراد ہیں وہ جو ہے سمجھ لیں ان کی ایک نااہلی سامنے آ رہی ہے، اور وہ اسے مستقل نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے اگر میں پہلی بات کروں کہ ایک کیٹیگری اس میں ہے انفراسٹرکچر۔ اچھا، اس میں جب انہوں نے انفراسٹرکچر شروع کیا تو جو بنیادی انڈیکیٹر انہوں نے استعمال کیے، اس میں پہلی چیز تھی کہ کوالٹی آف روڈ نیٹ ورک۔ آپ دیکھیں کہ جا بجا صرف شہر فیصل کے علاوہ جو ہے باقی پورے شہر میں جا بجا گڑھے آپ کو نظر آتے ہیں، روڈ کارپیٹنگ سالوں سے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے یعنی کہ کہیں اگر بنیاد بہت ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیچز میں بہت ہی خراب کوالٹی کے مٹیریل کے ساتھ میں جو ہے روڈ کارپیٹنگ کر کے فوٹوگرافی سیشن کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے روڈ بہتر کر دیا، اور 2 سے 4 دن یا بہت زیادہ 1 مہینے بعد جو ہے اس روڈ کی صورتحال وہی ہو چکی تھی جو پہلے تھی، اور ہمارا پیسہ یعنی عوام کا پیسہ جو ہے وہ اس پر خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی اس میں بات کی گئی تو آپ کھڑے رہیں آدھے گھنٹے، لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بس اسٹاپ پر، لیکن ان کو جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہاؤسنگ، کوالٹی آف ہاؤسنگ کو اس میں شامل کیا گیا۔ 1990 کے بعد سے 95 کے بعد سے کے ڈی اے نے ایک بھی افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم لانچ نہیں کی۔ پچھلے 30 سال کا ہمارے پاس گیپ موجود ہے، اور ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن شہر میں حکومتی کسی ادارے کی جانب سے جو ہے کوئی افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم نہیں دی گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ تمام چیزیں ہوں گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں تک بات نہیں کی، انہوں نے انرجی پروویژن کو کنسیڈر کیا۔ اس شہر میں اس شدید گرمی میں جب ہیٹ ویو الرٹ دی جاتی ہے، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے کراچی الیکٹرک کر رہا ہے۔ اچھا، جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہاں پر اگر 70% لوگ ایسے ہیں جو بل ادا کرتے ہیں تو اور 30% ایسے ہیں جن کو وہ تھیفٹ میں یا لاسز میں رکھتے ہیں، تو 70% جو ہے وہ کیوں بیئر کر رہے ہیں اس کا بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بنیادی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے واٹر پروویژن جو ہے اس شہر میں ایک عجیب طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی آپ کو پانی جو ہے پہلی بات تو وہ خریدنا ہے، اور ایک آؤٹ سورس وینڈر سے خریدنا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ شہر کو پانی سپلائی کر سکے۔ جہاں جہاں پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے وہ غیر منصفانہ بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ یہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی کچی آبادیوں کو پانی نہیں ملتا، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آبادیاں جو کہ نارمل ہے، جیسے میں بتاؤں کہ ملیر کے علاقے میں ایک آبادی ہے بوستان رفیع، جو کہ ایک باقاعدہ طور پر جو ہے سوسائٹی ہے، اور وہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ 15 سال سے ان کے گھر کے نلکے میں پانی نہیں آیا کراچی واٹر سروس کارپوریشن کا۔ یا تو وہ گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکٹ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر وہ ٹینکر والوں کو ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ویسے یہ جو پانی کا نہ آنا ہے توحید صاحب، یہ تو پاکستان کے میرا خیال ہے اب ہر شہر کی ایک رودات بن گئی ہے۔ اسلام آباد کے بھی F7 سیکٹر میں پانی نہیں آتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں پر بھی لوگ یا بور کراتے ہیں یا ٹینکر مافیا جو ہے، مافیا تو نہیں ابھی تک یہاں پر ویسے اس طرح سے پنپ سکا، ٹینکر بہرحال موجود ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے توحید صاحب کہ اربن پلاننگ، انفراسٹرکچر اور بنیادی سہولیات کی جو عدم فراہمی ہے، اس کے تناظر میں کراچی کو کہاں مار پڑی؟ مطلب ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ کیونکہ یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا
شہر, میٹروپولیٹن سٹی, پھر آپ کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر بھی اس کو کہا جاتا ہے, بھائی ملک کو چلانے والی ریڑھ کی ہڈی کراچی کو کہتے ہیں. تو یہ ہوا کیا اس شہر کے ساتھ؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ بیڈ گورننس ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. گورننس کا نظام بالکل جسے ہم کہتے ہیں اپنی ٹرم میں کہ بکھری ہوئی انتظامی حکمرانی ہمیں نظر آتی ہے. ایک ادارے کا دوسرے ادارے سے کمیونیکیشن کا گیپ بہت زیادہ ہے. سائلوز یہ میں کام شہر کرتے ہیں, بالکل 3 ٹھیک ہے. کروڑ آبادی کا شہر ہے اور یہاں پر تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں جن کا آپس میں جھگڑا صرف زمین کا رہتا ہے. اور باقی لیکن اس زمین پر جتنا انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ واٹر ہو, انرجی ہو, چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ سیوریج ہو, اس کو جو ہے اون کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یعنی میں آپ کو اگزامپل دوں, فرض کریں ایک لینڈ جو کہ KPT کی جورسڈکشن میں آتی ہے یا ایک لینڈ جو کہ فیڈرل کوارٹر کی جورسڈکشن میں آتی ہے, تو اگر وہ لینڈ کو اون کر رہے ہیں تو وہاں پر جو انتظامی دیگر انفراسٹرکچر ہے اس کو کیوں اون نہیں کر رہے, وہاں کے سیوریج کو کیوں نہیں دیکھ رہے, وہاں کے جو اگر جو کچرے کا انتظام ہے اس پہ کیوں نہیں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اداروں کے درمیان کوارڈینیشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں, اس شہر میں 7 ڈسٹرکٹ ہیں اور اگر ہم جو ہے لوکل گورنمنٹ کی بنیاد پر بات کریں تو 25 جو ہے وہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں اور 6 کنٹونمنٹ ہیں. یہ تو ایک بہت بیسک میں نے ڈویژن بتائی جن میں آپس میں کوارڈینیشن کی جگہ بہت جگہوں پہ ہمیں پولیٹیکل گیپ ملتا ہے, پولیٹیکل ایشوز ہیں اور بہت طرح کے پرابلم ہیں جو سارے جا کر جو ہے وہ ایک لفظ ہم کہتے ہیں بیڈ گورننس, تو اس طور پہ سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس شہر کے مسائل جو کے تو موجود ہیں. اچھا, اب جو ایک اور چیز ہے, کراچی کی جو سطح سمندر سے جو بیسیکلی جس طرح سے واقع ہے کراچی, وہ سطح سمندر سے 3 فٹ نیچے جو ہے وہ واقع ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کراچی کو مزید بھی شدید ماحولیاتی خطرات لاحق ہیں. تو ایسے میں کراچی کی ماڈرن اربن پلاننگ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی رکاوٹ جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اس شہر کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اون کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو کہوں, جو آپ کے ہمارے شہر میں جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایجنسیز یا کہہ لیں آپ جو ہے وہ اگر کوئی فورن ایجنسیز کی فنڈنگ بھی آتی ہے تو وہ بھی یہ دیکھ کر لگایا جاتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی ہے اور کہاں پر کس کا ووٹ بینک ہے. یعنی اس طرح جب ہم شہر کو پاکٹس میں پولیٹیکلی ڈیوائڈ کرنا شروع کریں گے تو شہر کیسے کام کرے گا, تو یہ بہت مشکل ہو گیا اس وقت. صحیح ہے. مطلب میں کچھ ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں نا, جو پرابلمز آتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں, وہ کراچی کے حوالے سے یہ ہے کہ مونسون سیزن آئے تو سب سے پہلے کراچی ڈوب جاتا ہے, تیز ہوائیں سمندری چلیں تو کراچی کے شہریوں پر سائن بورڈ گرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, رہی سہی کسر جو ہے وہ شہر میں ڈمپرز کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکت سے پوری ہو جاتی ہے. تو اب اس سارے ایشو کا پھر حل کیا ہے, مطلب وے فارورڈ ہے کیا, ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا کیا چاہیے, آغاز کہاں سے کریں ہم؟ دیکھیں, دنیا کے بڑے شہروں میں جو ہے وہ جو سول سوسائٹی ہے ان کو انگیج کیا جاتا ہے اربن پلاننگ پروسیس میں, ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ یہ بتا سکیں کہ وہ کیسا شہر چاہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا بس کا نظام ہو, یعنی وہ اپنے گھر سے نکلیں, ایک اپنے بس اسٹاپ پر جائیں, وہاں سے بس پر بیٹھیں جو ایک نارمل بس ہے ایٹ گریڈ, اور وہ ان کو ان کی جگہ پر پہنچا دے. اب ہم اس کی جگہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک یعنی کہ روٹ پر جتنا فائنینس آنا ہے اس سے 10 گنا فائنینس کر کے ہم جو ہے BRT لے آئے. BRT کی تو شہر کو ضرورت ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر فرض کریں کہ واٹر کے پروجیکٹ کی بات کریں, K4 کا پروجیکٹ, یعنی پچھلے 17 سالوں میں اس شہر کو ایک بوند پانی جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوا. 17 سال پہلے جتنا پانی اس شہر کو ملتا تھا وہ مزید کم ہی ہوا ہے, یعنی کہ تھیفٹ اور لاسز کے کیس میں. تو اس طرح کا سینیریو جب ہمیں نظر آ رہا ہے تو بہت مشکل ہے کہ جو ہے وہ شہر کو چلایا جا سکے. بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے اس وقت شہر کراچی ریجنل ماسٹر پلان 2047 بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہاں کی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, پلانرز ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں, اکیڈمیا ہیں, انڈسٹری, ان کو شامل کیا جائے. اور جو کمیونٹیز ہیں خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کوسٹل کمیونٹیز ہیں, فشنگ سے ریلیٹڈ کمیونٹیز ہیں, دیگر انڈیجینس کمیونٹیز ہیں, ان کو شامل کیا جائے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ وہ کس طرح سے شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو انکارپوریٹ کیا جائے کہ جو اب نیکسٹ پلان بن رہا ہے شہر کا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو پلان بن رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ AC کنٹینڈ آفیسز میں جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کی گراؤنڈ سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے, جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پلان بھی ماضی کے 6 ماسٹر پلان کی طرح فیل ہو جائے.
ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اربن پلان بن رہا ہے, اس میں شامل کریں سول سوسائٹی کو, لیکن جو 3 چیزیں آپ سجیسٹ کریں گے, آپ نے اسٹڈی کیا ہے دنیا کی شہروں کو بھی, ہم نہیں کوپن ہیگن کے ساتھ چلے مقابلہ کرتے کراچی کا, لیکن اپنے پاکستان کے شہروں سے ہی مقابلہ کر لیتے ہیں فی الحال. تو اب تو اسلام آباد کی بھی اگر آپ حالت دیکھیں مجھ سے پوچھیں تو جو ایکسپینشن پاکستان میں اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک زمانے میں یہاں پر بھائی بجلی کی تاروں سے فری ایک شہر بنایا گیا تھا, اس کو فیڈرل کیپٹل کہتے تھے, ICT اس کا نام ہے, لیکن اب جتنی سوسائٹیاں آ رہی ہیں وہاں پر جو ٹرانسفارمر ہیں وہ بھی گرتے ہیں, تاریں لٹک رہی ہیں زمینوں پہ. تو وہ معاملہ اسلام آباد کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھلایا جا چکا ہے. تو اب تو ہم کراچی سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جو چلانے والے ہیں وہ اس کو کس طرح سے چلائیں, لیکن 3 بنیادی چیزیں جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ بھائی یہ کام کر لیں تو لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے, اس شہر کے رہائشیوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے, وہ کیا ہوں گی 3 تھنگز؟ دیکھیے 3 بنیادی چیزیں اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ کہ افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے وہ شہر کی بنیادی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ سیف واٹر پروویژن, کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سیف واٹر پروویژن ہو, کیونکہ اس شہر میں 50% آف جو وائرل ڈیزیز ہیں اس کی ریزن جو ہے یہ خراب پانی ہے جو کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں کے استعمال میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز, اس شہر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے صبح سے شام تک جو ہے وہ ایک پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں. کہیں اگر کسی کو جانا ہے یا کسی کو کے ساتھ کوئی ٹائم کمٹمنٹ کی ہے تو وہ پوری نہیں ہو سکتی, سوائے اس کے کہ کوئی آپ جو ہے وہ 2 گھنٹے پہلے اپنے گھر سے نکلیں, بھلے آپ کا کمیوٹ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہو. تو یہ 3 چیزیں اگر بہتر ہو جاتی ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ 3 بنیادی چیزیں. بہت شکریہ ادا کریں گے محمد توحید صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اربن پلاننگ کی ہم کراچی کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, اسلام آباد کی بات کریں, کسی بھی شہر کی بات کر لیں, وہاں پر آپ کو گڑھے, مین ہول اور یہ ساری چیزیں, ٹرانسفارمر لٹکے, تاریں لٹکی, یہ سب سلسلہ تو ہمیں نظر آتا ہی آتا ہے. اب یہ اس کے لیے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کراچی کے لیے نیشنل ایمرجنسی لگاتے, ہم کراچی کو بہتر بناتے, ایسا شہر بناتے کہ وہ دنیا دیکھتی. ایک زمانے میں کراچی کا نام ہوا کرتا تھا دنیا میں, اب لوگ جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں, یا وہ سب سے پہلے انڈیکسز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ بھئی کراچی ایک لیویبل سٹی نہیں ہے. اب تو خیر اس کی مارکیٹنگ بھی اس قسم کی ہو رہی ہے. تو بہرحال ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا شہر ہے, اس کو بہتر بنانا ہے, جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ جائے, اپنے کنسٹیچوئنٹس جو ہیں آپ کے, ان MNAs کو آپ لوگ پکڑیں جن کے کہ آپ کے حلقوں میں ووٹس ہیں, ان سے جا کر سوال کریں, ان کو آئیڈیاز دیں. ہمارے شہریوں کی بھی بڑی ایک آلسی پنا ہے جس کو ہم کہیں گے, وہ بھی بالکل بادرڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں حکومت نہیں کر رہی تو ہم بھی کیوں کریں. بھائی آپ نے بھی تو رہنا ہے نا اس شہر میں, صرف حکومتی نمائندوں نے تو نہیں رہنا ہے. تو ہم خیر خود بھی صرف ہم ایک کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, اس میں ہم سب شریک جرم ہیں اگر یہ بات ہم کریں. اور اب پروگرام میں ذکر اسلام آباد میں قتل ہونے والی 22 سالہ طالبہ ایمان افروز کے کیس میں ایک اہم پیش رفت کا, جو کہ مرکزی ملزم کی 2 ماہ بعد گرفتاری کی شکل میں سامنے آئی ہے. اسلام آباد پولیس نے ایمان افروز قتل کیس کے مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جس کی شناخت جو ہے وہ فیروز بتائی جا رہی ہے اور وہ جھنگ کا رہائشی بتایا جا رہا ہے. 2 ماہ قبل ایمان اس وقت گولیوں کا نشانہ بنی کہ جب ملزم ڈکیتی کی نیت سے لڑکیوں کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں گھسا اور لڑکیوں کے شور مچانے پر اس نے ان کو گولی مار دی, یعنی کہ ایمان کو گولی مار دی. ہلاک ہونے والی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طالبہ ایمان افروز کے لواحقین 2 ماہ سے انصاف نہ ملنے اور کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہونے کا شکوہ کر رہے تھے, اور اس حوالے سے اب اہم گرفتاری کی خبر جب سامنے آئی ہے تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم اس کیس کو ذرا ڈسکس. ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں DIG آپریشنز اسلام آباد محمد جواد طارق صاحب. السلام علیکم DIG صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں پر سیشن کیا آپ کے ساتھ تو ثنا یوسف کے قاتل کو آپ لوگوں نے پکڑ لیا 20 گھنٹے میں, اور وہ ایک ریکارڈ تھا. اس کیس میں 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, کیا رکاوٹ تھی, مسائل کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ثنا یوسف والا کیس تھا نا جی, وہ بیسیکلی اس میں جو ہمیں ایڈوانٹیج تھا وہ کیس ہوا تھا دن کے ٹائم پہ, وہ واقعہ تھا دن کے ٹائم پہ. تو اس میں کیمراز کے تھرو فوٹیجز لینا اور فوٹیجز کو جج کرنا, اس کے تھرو بندے کا حلیہ, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا واز مچ ایزیئر. یہ واقعہ تھا رات 1:30 بجے کا جو ایمان والا مرڈر تھا. تو رات 1:30 بجے کا واقعہ تھا اور اس دن بارش بھی ہو رہی تھی رات کو. تو اس میں آلدو فوٹیجز بہت ساری اویلیبل تھیں, ہم نے اس کے اوپر بہت ایکسٹینسو ہماری ٹیمز نے ورک کیا فوٹیجز کے اوپر, لیکن اس کے کوئی فیچرز, فیشل فیچرز یا کوئی اس طرح سے ہم چیز نہیں جب جج کر سکتے تھے کہ یہ کون ہے یا کسی طرح سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی.
تو وہ والا جو ہمارا ایک اس میں ہم اس کا راستہ تو اس کا آنے جانے کی چیزیں وہ سارا ٹریک تو کر لیا ہم نے، اس کا اسکیپ روٹ چیزیں ٹریک کر لی، لیکن اس نے ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں دی. تو اس وجہ سے بیسیکلی اس میں جو ڈیلے تھا وہ اس کی ریزن یہ تھی، کیونکہ واقعہ کا ٹائم جو ہے وہ رات کے ٹائم کا تھا اور ڈارکنیس اور کیمراز کے اندر پراپر چیز فوٹیج فیشل فیچرز نہ آنا جو ہے نا، اس نے ہمیں کافی اس کے اندر ہنڈرنس ہوئی ہماری. ٹھیک ہے، تو پھر اب کیسے پکڑا اس کو؟ اس کے لیے پھر ہم نے ملٹیپل اس میں طریقے کیے. ایک تو جو بچیاں تھیں ہاسٹل میں جنہوں نے اس کو دیکھا تھا، چہرہ دیکھا تھا اس کا؟ جی اوبیسلی وہ آمنے سامنے ہو گئی تھیں، تو تبھی ان بچیوں نے شور مچایا، تو اس وجہ سے وہ ان کو چپ کرانے کے لیے یا پینک کر گیا تو اس نے جو ہے فائر کھولا تھا. تو انہوں نے اس کو چونکہ آمنے سامنے دیکھا ہوا تھا تو ان سے پھر اس کی فیشل فیچر کے بارے میں، حلیہ، ہائٹ، بلٹ چیزوں کے بارے میں پوچھا، پھر اس کے اسکیچ بنوائے ہم نے، اور پھر آگے ہم نے اپنے ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو سورسز کو دکھانے شروع کیے. پرانے جو بندے ریکارڈڈ کرمنلز تھے ان کی پکس نکالنی شروع کی، ان کے ساتھ میچنگ شروع کر کے، تو پھر جا کے کہیں مطلب ہمیں یہ جو اور اس کا کوئی پچھلا ٹریک ریکارڈ تھا یا؟ جی بالکل، یہ بالکل پہلے سے ریکارڈڈ کرمنل ہے. یہ ویسے تو جھنگ کا رہائشی ہے اور پنجاب میں ہی تقریباً 9 FIRs میں یہ پہلے چالان شدہ ہے، جس میں سے ایک کوئی 15 سالہ لڑکی کا ریپ بھی اس نے کمٹ کیا ہوا ہے، اس میں چالان ہوا تھا، اور اس کے علاوہ چوری کے اس کے اوپر کوئی 8 FIRs ہیں اس سے پہلے. تو وہ چونکہ ریکارڈڈ کرمنل تھا، اس کی پکس موجود تھیں، اس کا ریکارڈ یہ واقعہ موجود تھا. اچھا، اب اس نے انکشافات کیا کیے ہیں؟ مطلب کیا وہ واقعی اس گھر میں چوری کی نیت سے، ڈکیتی کی نیت سے گھسا تھا یا کوئی اور مقصد تھا رات کو؟ ایگزیکٹلی وہ بالکل یہاں پہ جو ہے وہ رابری کی نیت سے ہی اس گھر میں انٹر ہوا تھا، آرمڈ تھا اور اکیلا تھا. اچھا. لیکن جب وہ بچیوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا تو آبویسلی اس کو یہ ہو گیا کہ اب گھر سے کوئی اندر سے کوئی مرد نکل آئے گا یا کوئی گارڈ نکل آئے یا پولیس کو کال کر دیں اور میں پکڑا جاؤں. تو اس نے بیسیکلی ان کو چپ کرانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچیاں تھیں چھوٹی، اس کو دیکھ کے رات کے 1:30 بجے کوئی بھی انسان اپنے گھر میں کسی اجنبی کو دیکھ کے پینک کر سکتا ہے. تو وہ پھر اس نے اس سچویشن میں انہوں نے شور مچا دیا تو اس نے پھر فائر کھول دیا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اس کو چارج کر دیا ہے؟ اور جی ابھی اس کو تو ہم نے اس وقت جوڈیشل کر دیا فار آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، چونکہ اب جو وٹنسز ہیں ان سے پہلے اس کی شناخت پریڈ کروائیں گے. تو ابھی تو وہ جوڈیشل ہو کے جیل چلا گیا، اس کی پہلے شناخت پریڈ ہوگی. وٹنسز اس کی ایج کیا تھی؟ اس کی ایج ہے اس ملزم کی 30 ایئرس کے اراؤنڈ. اچھا 30 سال. اچھا، اب اس میں جو ہم نے ایک انٹرویو میں نے کیا تھا ایمان کے بھائی کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس نے جو اس وقت موقع پر موجود جتنے بھی لوگ تھے آس پاس، ظاہر ہے کسی کا گارڈ ہوگا تو اس سے پوچھتے ہیں، کسی کا ڈرائیور باہر کھڑا ہے اس سے پوچھتے ہیں. تو ایک تو وہاں پر کوئی گارڈ یا اس نے تھی، اس نے بیل بجائی اور پتہ نہیں بیل بجائی یا سیدھا گھس آیا اندر کیا ہوا. اور دوسرا یہ کہ اس فیملی کو جو ہاسٹل رن کر رہے تھے ان کو شامل تفتیش نہیں کیا پولیس نے، ایسا ہی ہے یا اب کیا ہے آپ لوگوں نے شامل تفتیش ان کو؟ نہیں دیکھیں، ہم نے ایک تو یہ بیل بجا کے یا اس طرح سے انٹر نہیں ہوا تھا، یہ دیوار پھلانگ کے انٹر ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ چیز تو اس وقت بھی. اور گارڈ وارڈ نہیں تھا؟ کوئی گارڈ وغیرہ نہیں تھا. یہ اس وقت جو ہے دیوار پھلانگ کے اندر انٹر ہوا تھا. یہ پھر کافی دیر باہر گیراج میں اور باہر صحن میں ویٹ کرتا رہا. اور شامل تفتیش ہم نے سب لوگوں کے انٹرویوز تو اوبیسلی ہم نے ہاسٹل کی ساری ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، آس پاس لوگوں کے سب کے انٹرویوز کیے تھے. بڑی ایکسٹینسو اس کے اوپر ورکنگ ہوئی تھی کہ کہیں سے کوئی کلو مل جائے، تو وہ بالکل ہوئی تھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے، کیونکہ بعض اوقات کبھی کبھار فیملی بھی ایسے ایموشنز میں ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بات تو وہ کہہ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹلی تو آپ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ فیملی شامل تفتیش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. کیونکہ انہوں نے یہ گلا کیا کہ وہ تو حج پہ بھی چلی گئیں، اور میں نے کہا نہیں، فیملی ان کی آئے تو حج سے تو وہ آ ہی جائیں گی، لیکن انہوں نے کہا وہ پولیس نے ان سے بات چیت نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں ان پہ کیس کوئی نہیں بنتا یا کوئی. تو میں نے کہا وہ کیس تو اس لیے آپ سے ہم جی وہ اس میں تھوڑی فردر بھی آپ کو کلیئرٹی دے دیتا ہوں کہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پولیس بہت ساری ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے، بہت سارا کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کمپلیننٹس کو شاید پوری طرح بریف نہیں کرتے ٹائملی، یا بتاتے نہیں کہ جی ہم کیا کیا کچھ کر چکے ہیں یا کیا کیا کر رہے ہیں. تو ایٹ ٹائمز وہ ایک مس کمیونیکیشن رہ جاتی ہے. تو اس وجہ سے جیو فینسنگ وغیرہ بھی ہوئی تھی بندے کی؟ جیو فینسنگ بھی ان پروسیس تھی اس کی، چونکہ وہ ہمارے پاس اس کی فیسلٹی نہیں ہے تو وہ ہم دوسری ایجنسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی ان پروسیس تھی، اس کی ریکویسٹ ہم نے پلیس کی. اچھا فائنلی ڈی آئی جی صاحب، کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ گیلا کرتے ہیں، ویسے تو میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں کہ کرائم ریٹ اسلام آباد میں تقریباً 4% کی کمی واقع ہوئی ہے اس میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ شہریوں سے نقدی چھیننا، دیگر کو موبائل چھیننا، یہ سنیچنگ وغیرہ کے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں 20% اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک طرف کرائم ریٹ کم ہوا ہے، دوسری طرف اس قسم کی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور اب اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے اس سارے ایشو کو کہ جس سے یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید اسلام آباد کی بھی کرائم ریٹ اب باقی شہروں کی طرح ایک
رائز کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں جو ہے نا جو کرائم ریٹ ہے اسپیشلی کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے اس میں تو ریڈکشن آیا ہے بیسیکلی ہمارا مور دین 30% کا ریڈکشن ہے. سنیچنگ اسپیشلی جو اسٹریٹ کرائم تھا جو سٹی ایریا ہے جتنا سٹی زون ہے ہمارا جتنے یہ سیکٹرز ہیں اس کے اندر تو ہم نے اس کو اسپیشلی بڑا ڈینٹ دیا ہے. اچھا. اگر جو تھوڑے بہت سنیچنگ وغیرہ ہے وہ اب رورل کی طرف تو رہ گیا چونکہ اسلام آباد کا کرائم جو ہے وہ آؤٹ ورڈ سے انورڈ آتا ہے. اچھا، باہر کے لوگ آتے ہیں؟ باہر سے لوگ آتے ہیں، جیسے ایک سائڈ پہ ہمیں ٹیکسلا لگتا ہے راولپنڈی کی، دوسری سائڈ ایکسپریس وے کو لگتی ہے، آئی جے پی روڈ کو لگتی ہے، تو بہت سارے کرمنل جو ہیں وہاں سے کراس اوور کر کے آتے ہیں. تو ہم نے اس کو بیسیکلی ان کے وہاں سے ان روٹس کو بلاک کیا ہے کافی ایکسٹینسولی. اس کی وجہ سے جو اندر سیکٹرز ہیں ہمارے وہ تو کافی حد تک اس کو ہم نے کرائم کو ڈینٹ دے دیا ہے. کار تھیفٹ جو ہے سٹی زون کا بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے اور سنیچنگ بھی اسی طرح چلی گئی ہے. لیکن آبویسلی جو بالکل بارڈر ایریا ہے وہاں پہ پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے اگر فگرز وائز آپ دیکھیں تو ہمارا کرائم ریڈکشن کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے ڈی آئی جی جواد طارق صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور وجوہات آئیڈینٹیفائی کی، وہ وجوہات بتائیں کہ جو پولیس کو پیش آ رہی تھیں کہ جس طریقے سے ثنا یوسف کا قتل دن کی روشنی میں ہوا تھا اس وقت چیزیں یا قاتل کی شکل کیمرہ سے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ میں آئیڈینٹیفائی کرنی بڑی آسان تھی. اس مرتبہ وہ کرائم رات میں ہوا تھا، پولیس اپنا کام کر رہی تھی. بعض اوقات پولیس شاید اس طریقے سے لوگوں کو بریف نہ کر پائے کمپلیننٹس کو، لیکن وہ کام جاری رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس اسی طرح کام کرتی رہے اور ان کی بھی سیفٹی، ظاہر ہے یہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کی سیفٹی بھی ہمارے لیے ہے، ان کا بھی آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے. کہیں اور جو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ سٹیزن آپ نے بننا ہے کہ رسپانسبل سٹیزن، کہیں آپ کوئی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پولیس کو فون کرنا ہے. یہ نہ کہیے گا کہ پولیس وہاں پر موجود نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ بھائی ان کو اس وقت آپ نے بتانا تھا. اگر آپ دیکھ رہے تھے تو آپ ان کو انفارم کریں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ.